अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 6। ला युहिब्बुल्लाहु। इसका मतलब है कि अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। और सूरह निसा आयत नंबर 148। अल्लाह ज़बान पर बुरी बात लाने को पसंद नहीं करता सिवाय मजलूम के। सिवाय मजलूम के, और अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। इस आयत को आप लोग अपने पास हलाका के लिए नंबर डाल लीजिए। आखिरी में मौका मिला तो इस पे हलाका करेंगे, लेकिन मुझे याद ज़रूर दिलाइएगा क्लास बंद करने से पहले। अगर नेक काम एलानिया करो या उसको खुफिया करो या किसी बुराई को मुआफ़ कर दो तो अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। जो अल्लाह के साथ उसके रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क डालें, और कहते हैं कि बाज़ों पर तो हम ईमान ले आए हैं और बाज़ के हम मुनकिर हैं। वो चाहते हैं कि बैन बैन एक राह इख्तियार करें। बैन बैन का मतलब है बारी वयुरीदूना, उनका इरादा ये है कि अय्यत्तखिज़ू, कि ना पकड़ें बैना ज़ालिका सबीला, यानी उस रास्ते पे कोई ऐसे काम हैं जिनको वो ना करें, मतलब उसको फॉलो ना करें, कुछ माने कुछ ना माने। आयत नंबर 151। ये लोग यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने बहुत ही अहानत आमेज अजाब तैयार कर रखा है। जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते तो अल्लाह को जल्द ही उसका सवाब ज़रूर अता करेगा अल्लाह उनको। अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला। 152 में आप देखिए कि अल्लाह ने यहाँ पर कहा है कि अल्लाह पर, रसूलों पर, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर किताबों पर, आसमानी किताबों का नहीं जिक्र किया इस आयत में, और क़यामत के दिन का जिक्र नहीं किया। तो जब किसी को अपना अकीदा प्रूफ करना होता है ना, तो वो आयतों में इस तरह करते हैं, अपनी मर्जी की आयत ले लेते हैं। अब जैसे अगर मुझे कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई अकीदा प्रूफ करना है, तो मैं वो वाली आयतें नहीं लूंगी जिसमें आसमानी की तमाम किताबों पे ईमान लाना है, फरिश्तों पे लाना है और क़यामत के रोज़ पे लाना है। यहाँ पर सिर्फ दो, और ये भी एक आयत ही है, तो इसलिए कोई झुटला तो नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते, तो इसलिए मैंने आपको ये हाईलाइट करवाई है। आयत 153। अहले किताब आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इनके पास एक फरिश्ता आसमान से मंगवा दें। तो उन्होंने मूसा से इससे ज़्यादा बड़ी बात की दरख्वास्त की थी। ये कहा कि अल्लाह को हमें खुल्लम खुल्ला दिखाओ। फिर इन पर उनकी इस गुस्ताखी के सबब कड़क बिजली आ पड़ी। फिर उन्होंने गौशाला को देवता बना लिया, गौशाला बछड़ा, बाद इसके कि उनके पास हमारे बहुत से दलाइल पहुंच चुके थे। फिर भी हमने दरगुजर किया, अ, और मूसा ने हमको सुल्ताना मुबीना, बड़ी बादशाहत दी हुई थी। उनसे कौल व करार लेने के लिए कोहे तूर को उठाकर हमने उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया था। और हमने उनसे कहा था कि दरवाजे में आजिज़ी से दाखिल होना, और तुम यौम हफ्ता के बारे में हद से ना बढ़ना। और हमने उनसे बड़ा सख्त कौल और करार लिया था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो मेंशन किए हैं ये वाक़यात हैं। इसके बैकग्राउंड में ये जो है कि उन्होंने बछड़े को बना लिया था खुदा, और अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि अल्लाह से दरख्वास्त की थी हज़रत मूसा को कह के जो है वो अल्लाह को हम देखना चाहते हैं। कोहे तूर का वाक़या, तो ये वाक़यात हैं इसके बैकग्राउंड में। सिर्फ आप लिख भी लेंगे तो फिर कभी। अच्छा, आयत 155। हमने उनको सज़ा में नहीं, आयत नंबर 154। उनसे कौल और करार लेने के लिए कोहे तूर को उठाकर हमने उनके ऊपर मुअल्लक कर रख दिया था, और हमने उनसे कहा था कि दरवाजे में आजिज़ी से दाखिल होना। यानी एक वाक़या कोहे तूर का, और दूसरा दरवाजे में आजिज़ी से दाखिल होना। तुम यौम हफ्ता के बारे में हद से ना बढ़ना है, 3 हुक्म। और हमने उनसे बड़ा सख्त कौल और इकरार लिया था। सो हमने उनको सज़ा में मुब्तला कर दिया। यानी इन तीनों मामलात में उन्होंने, जो बनी इसराइल की कौम थी, उन्होंने
نافرمانی کی، ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور رسولوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ ان کے کفر کے سبب اس بات پر کہ انہوں نے حضرت مریم پر بڑا عظیم بہتان لگایا تھا، اس پر کہ انہوں نے کہا ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اس کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو یہ شبہ ہے۔ جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہیں، ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل اور سند نہیں ہے بجز قیاس اور خیالی بات کے، اور کچھ نہیں ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں بس اتنا کہہ دیا نا اللہ نے، بس کافی ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ہی سولی پہ چڑھائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ عزیزاً حکیمہ، وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تصدیق نہ کرتا ہو، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ انہی بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے جو پاک چیزیں ہم نے یہودیوں پر حلال کر رکھی تھی وہ حرام کر دیں۔ جرم جو اللہ نے بتا رہے ہیں وہ یہودیوں پر جو پاک تھیں، ایکچولی حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے جو چیزیں پاک تھیں ان کو ان کے جرم کی وجہ سے حرام کر دیں۔ اس وجہ سے بھی اب دوسری وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے، حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں علم دین میں، اور جو مومنین اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، جو اللہ پر اور روز قیامت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ ایک ہی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے مومن، مطلب ایمان والا، اور عقیدہ یہ اردو کا لفظ ہے، اور انگلش میں بلیف، اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ان سب کو ہم ضرور بہت بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 63، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی، اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف بھی کی تھی، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف، اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ اب جو دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا نام اللہ نے مینشن کیا کہ میں نے وحی کی تھی، ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، لیکن وحی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ پیغام دیتے تھے ان کو، جن کے نام مینشن کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ ان سب رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے ان رسولوں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، لیکن اللہ بذریعہ اس کتاب کے جو اس نے آپ پر اتاری ہے، یعنی قرآن پاک، گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت کافی، اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی کافی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ دوسری جو کتابیں ہیں وہ ان میں رد و بدل ہوا ہے اور قرآن پاک میں نہیں ہوا ہے،
اور قرآن پاک ہی صحیح کتاب ہے اور اس کا علم ہی صحیح ہے، تو اس کی سند، اس کی دلیل، اس کا پروف آیت 166۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو کافر ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو دکھائے گا کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔ اے تمام لوگوں، یعنی یا ایہا الناس، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے سچی بات لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے یہ سب کچھ، اور آسمان اور زمین میں ہے۔ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جب میں یہ اللہ کے نام کی آخری آیت کہتی ہوں نا جس میں نام ہے، تو میرا مقصد ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا۔ اچھا، آیت نمبر 172۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو، اور اللہ کی شان میں کوئی غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم، اب دیکھیے اس آیت میں بھی صرف حضرت عیسیٰ نہیں لکھا ہے، مسیح لکھا ہے۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر اللہ کے رسول اور اللہ کے ایک کلمے، اور بس اللہ ہی نے ان کو مریم تک پہنچایا ہے۔ یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ہے، یہ آیت، یہ الفاظ اللہ کے، کہ نعوذ باللہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہہ کے یہاں پہ صاف کر دی بات، کلیئر، مسیح عیسیٰ بن مریم کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے ایک کلمے، ایک کلمہ ہے اور بس۔ کلمہ کا مطلب جو روح پھوکی تھی، تو کچھ کہہ کے روح پھوکی نا، وہ ہے۔ اور ان کو اللہ ہی نے ان کو مریم تک پہنچایا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ایک وہ نفس ہے، ایک روح ہے۔ عربی کی آیت میں نظر ڈالے، روح لکھا ہوا ہے، الا مریم و روح منہ، یعنی ایک روح پھوکی ان کے اندر، بچے کی۔ تو اللہ اور سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ اور اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ حقیقی معبود ایک ہی ہے، وہ اولاد والا نہیں ہے، اس اولاد سے وہ پاک ہے اور بالا تر ہے، اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالی بڑا کارساز اور کافی ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، مسیح ہرگز بھی کوئی آر نہیں رکھتے، آر نہیں کریں، مسیح ہرگز بھی کوئی آر نہیں کریں گے اس سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نام مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے آر اور تکبر کرے گا اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو اللہ ان کو پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ایمان لائے صرف نہیں ہے، آمنو و عملوا الصالحات، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا۔ اور جو آر کرتے رہے، آر کا مطلب ہے تن کفو، یعنی جو می میخ نکالتے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دوسرے دوسرے ایکسکیوزز اللہ کے حکم میں شامل کرتے ہیں، یا دوسری دوسری باتیں کرتے ہیں، سیدھے سیدھے حکم ہیں پھر بھی، تو اللہ ان کو بڑی سخت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تو اپنا دوست اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ ولیم ولا نصیرہ، ولا یجدونا، یجدونا پائیں گے، وہ نہیں پائیں گے، لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ، ولی اور مددگار۔
वली का मतलब है दोस्त। ए लोगों, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ चुकी है और हमने तुमको एक साफ नूर अता किया है। ये देखिए, हम जो कहते हैं ना कि कुरान पाक नूर है, ये इसकी दलील है। 173। अल्लाह ताला कहते हैं, ए लोगों, ए लोगों, ईमान वालों नहीं, सब लोगों, पूरी दुनिया की इंसानियत, कि तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ चुकी है और हमने तुमको एक साफ नूर अता किया है। जो ये अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहा, अल्लाह उसको अपने फजल करम से अपनी रहमत में दाखिल करेगा और अपनी तरफ का रास्ता दिखा देगा। लोग आपसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, तो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह कलाला के बारे में तुमको ये हुक्म देता है कि अगर कोई फौत हो जाए जिसके औलाद ना हो और ना ही माँ बाप हो और उसके बहन हो, तो उस बहन को कुल तरके का निस्फ हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वारिस, विरासत का की आयत दे दी है। इसको आप सर्कल करके विरासत डाल सकते हैं। और वो अपनी बहन का वारिस होगा अगर वो बहन फौत हो जाए, अगर इसके औलाद नहीं हो। अब बहन को, बहन है और बहन फौत हो गई, अगर दो बहनें हो तो उनको कुल तरके का दो तिहाई हिस्सा मिलेगा। ये विरासत का जो पीछे पार्ट था। और यहाँ पर अलग से अल्लाह ताला ने आयतें एंड ऑफ द सूर्य निसा पे, और अगर वारिस चंद भाई बहन हैं, मर्द और औरत, तो एक मर्द को दो औरतों के हिस्से के बराबर मिलेगा। अल्लाह तुमसे दीन की बातें इसलिए बयान करता है कि तुम गुमराही में ना पड़ो, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शुरू हो रही है अल माइदा। मोमिनो, तुम अहदों को पूरा किया करो, तुम्हारे लिए तमाम चौपाए मवेशी हलाल किए गए हैं मगर जिनका जिक्र आगे आता है। लेकिन शिकार, यानी अब अल्लाह ने ये कहा कि तमाम चौपाए और मवेशी हलाल किए गए हैं लेकिन जिनका जिक्र आगे आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिनको मैं बता चुका हूँ पहले कि वो हराम है, सिर्फ वो हराम है। लेकिन शिकार को हालत एहराम में हलाल मत समझना, यानी एहराम जब आप पहन लेते हैं उम्रा या हज का, तो फिर शिकार हराम हो जाता है। एहराम की हालत में मत करना, बिलाशुबह अल्लाह जो चाहता है हुक्म कर देता है। मोमिनो, देखिए पहली आयत, या अय्युहल लजीना आमनु। दूसरी आयत, या अय्युहल लजीना आमनु। अगर सारी आयतें सबके लिए होती तो अल्लाह पाक ये स्पेसिफाई ना करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, तुम अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना किया करो, ना हुर्मत वाले महीने की। आपको पता है 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले का मतलब इज्जत वाले, अदब वाले, एहतराम वाले। ना हरम में कुर्बान होने वाले जानवरों की, और ना उन जानवरों की जिनके गले में पट्टे पड़े हुए हैं, और ना उन लोगों की जो बैतुल हराम के कसद से, यानी बैतुल हराम की नियत करके जा रहे हों और अपने रब के फजल और रज़ा के तालिब हों। जब तुम एहराम से बाहर आ जाओ तो फिर शिकार कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको किसी कौम से बुग़्ज़ हो, इस वजह से उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका था, वो तुम्हारे लिए इसका बाइस बने कि तुम हद से निकल जाओ, आगे निकल जाओगे। नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद किया करो। ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद किया करो, और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद ना किया करो। हम क्या करते हैं, जहाँ गुनाह का काम है वहाँ जाकर और हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और नेकी के कामों में कहते हैं यार अब दुनिया भी साथ लेके चलना है ना, चलो ये बाद में कर लूँ। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये आयत नंबर 2 है। नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद ना किया करो। अल्लाह से डरते रहो, बिलाशुबा अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। आयत नंबर 3, तुम पर हराम किए गए हैं मुर्दार खून और खंजीर का गोश्त। पहले भी अल्लाह बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। और वो जानवर जो गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया, और जो गला घुटने से मर जाए, यानी गला घोंट के भी अगर मारा गया तो वो मुर्दा ही हो गया। और जो किसी ज़र्ब से मर जाए, वो भी मरा हुआ। और जो ऊंचे से गिरकर मर जाए,
وہ بھی مرا ہوا، اور جو کسی ٹکر سے مر جائے وہ بھی مر گیا، اور جس کو درندہ کھانے لگے، مگر جس کو ذبح کر ڈالو وہ جائز ہے، یعنی ذبیحہ. اور جو جانور پرستش گاہ پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تقسیم کرو قرا کے تیروں کے ذریعے سے، یہ سب گناہ ہیں. یعنی جو جانور پرستش گاہ پر ذبح کیا جائے، جیسے اگر جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد ہے یا گرجا گھر، یعنی یہ جو چرچز وغیرہ ہیں، یا کوئی اور ایسی جگہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر ذبح کیا ہوا وہاں ذبح نہیں کرو، کیونکہ یہ نمبر 10 ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے. اور یہ کہ تقسیم کرو قرے کے تیروں کے ذریعے، یہ بھی منع فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، باقاعدہ حرام میں شامل کر دی. یہ سب گناہ ہیں، اوپر کہہ دیا نا حرام ہے. آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین کا پورا نظام ترتیب دیا وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، نکاح کا، وراثت کا، قتل کا، طلاق کا، عورتوں کا، وراثت کا. اور ابھی جو ہے یہ حج کے لیے جاتے وقت کون سا جانور لے کے جانا، کیا کرنا، اس کو نہیں کرنا، نہیں قربانی کرنا، احرام کی حالت میں کیا کرنا. پھر یہ جو 10 چیزیں ابھی آیت نمبر 3، آپ اپنے پاس صرف یہ ڈال دیں کہ آیت نمبر 3 میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے 10 پوائنٹ بتائیں. اس کو کہتے ہیں دین. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے یہ تمہیں پورا دین بتا دیا، اب کافر اس کو نہیں مانیں گے تو کافر ہے. بدعت اسے کہتے ہیں جو دین میں نئی چیز نکالی جائے. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی وہ تو اس ٹائم پہ منع تھا گلا گھونٹ کر مارنے سے، یا کسی اوپر سے گر گیا جانور اور وہ نہیں، ایسا کوئی نہیں. دین میں آپ پلس مائنس نہیں کر سکتے، اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ دین ہے. دیکھیں یہ آپ آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، آج کے دن تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے. الیوم، آج کے دن. آیت نمبر 3، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے آج کافر مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا. اب آپ کو یہ آیت جہاں بھی لگا کر دکھائی جاتی ہے، لیکن آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کا آگا پیچھا دیکھیں. آیت نمبر 3 کہ دین اللہ کس بات کی کہہ رہے ہیں. اپنی مرضی سے میں کسی بھی چیز کو دین کر دوں اور بول دوں دین میں تم پلس کرتے ہو، مائنس کرتے ہو، تم بدعت کرتے ہو. اور یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم، بالکل بے شک کوئی آیت کو جھٹلاتا نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اب آپ لوگ اس کے ماسٹر ہو گئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی ہے کہ تمہارے دین سے کافر نا امید ہو گئے آج کے دن. وہ کون سا دن تھا؟ حجۃ الوداع. اوپر اللہ تعالیٰ کب کا بتا رہے ہیں؟ جب تم احرام میں ہو. وہ حج تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ حجۃ الوداع کا بات، حجۃ الوداع تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے جب واپس مدینہ منورہ گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، اینڈ دین ان کا وصال ہوا. تو یہ آج کا دن مطلب ہے حجۃ الوداع. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپر بتایا کہ کیا حرام ہے، کیا کن چیزوں کو حرام کیا، 10 چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں. آپ اس میں سن لیجئے گا، تو آپ اپنے نوٹس میں ضرور ڈالیے کہ آیت نمبر 3 اس میں 10 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور کہا ہے کہ تمہارے لیے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر لیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کر دیا. یعنی دین مکمل کر دیا تو میں نے اپنا انعام پورا کر دیا. مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم ان سے نہ ڈرو. میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. پس جو شدت کی بھوک میں بے تاب ہو جائے وہ کھا لے. پہلے اللہ نے حرام بولا، اب اللہ تعالیٰ ایکسیپشنز بتا رہے ہیں
کہ اگر بھوک کی شدت سے بے حال ہو جاؤ تو پھر بے شک کھا لو جن چیزوں کو میں نے حرام بولا ہے، وہ کھا کے اپنی جان بچا لو، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ٹیسٹ ویسٹ اچھا لگ گیا تو پتہ چلا دل میں آ گیا کہ چلو زیادہ کھا لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، بے شک پھر اللہ معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی جو 10 پوائنٹ پیچھے بتائے ہیں، اگر اس میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے اس وجہ سے کہ بھوک کی بے تابی ہے، تو پھر لیکن دیکھیے آیت نمبر 3 اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے تو دین کو مکمل کیا، تو کس چیز کے دین کو مکمل کیا؟ جن کو حرام کہا قرآن میں وہی حرام ہے، اس کے علاوہ کسی سے کہہ دیجئے یہ آیت سنا کر کے کیونکہ یہ دین میں کام نہیں ہوا ہے اس لیے تم بدعتی ہو، نہیں نہیں۔ آیت نمبر 4، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور ان کے لیے حلال ہیں، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں، تمام حلال جانور حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور ان کو تم چھوڑو بھی اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دی ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھا لو اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج حلال چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور مسلمان پارسا عورتیں اور اہل کتاب کی پارسا عورتیں یعنی نیک عورتیں، جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو تو اس پر کہ تم بیوی بناؤ تو پھر اعلانیہ طور پر بدکاری نہ کرو اور نہ خفیہ طور پر آشنائی کرو، یعنی میل ملاپ رکھو، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل، نیک عمل بھی غارت کر دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ وہ جو آ، پیچھے جو آیتیں تھیں سورہ نساء میں، اس میں تھا کہ نکاح جو ہے وہ مومن اور مومن مرد مومن عورتوں سے کریں، اور اگر جب تک کہ عورت ایمان نہ لے آئے تب تک اس سے نکاح نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے اہل کتاب جو نہ ہوں ان کے لیے۔ یہاں پر اچھا پھر وہاں پہ یہ والی بات نہیں ہے، وہ بات اب یہاں ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرے گا، کسی کو بتانا ہو، سمجھانا ہو، یا صرف آیت نمبر بھی بتانا ہو، تو اہل کتاب کا کھانا بھی جائز ہے، اہل کتاب کا کھانا نہیں، اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، اور نکاح جائز ہے۔ مومنو جب تم نماز، اب آپ کو اگر کوئی وہ والی صرف آیت سنائے گا سورہ نساء کی تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے منع فرمایا جب تک ایمان نہ لائے تب تک شادی نہ کرو، تو پھر آپ یہ والی آیت کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس لیے آیت نمبر 5 کو اپنے پاس نوٹ بک میں لکھ لیجئے، اہل کتاب کا ذبیحہ اور نکاح جائز ہے۔ مومنو جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو یہ والی باتیں بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ والی باتیں بتانے سے پہلے کہ میں نے آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنو جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، یہ والی آیتیں ہیں وضو کے لیے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت دھویا کرو، اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو جو کہ مسح، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن غسل کر کے پاک کر لو، اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا کوئی استنجے سے آیا ہو، یا تم اپنی بیویوں میں ہم بستر ہوئے ہو،
مگر پانی نہ ملے تو ان چاروں صورتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ یہ آپ لوگ تعلیم الاسلام میں جو میں نے آپ لوگ کو پڑھایا تھا۔ اپنے چہروں کو دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اب تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ اس پر لکھ دیں تیمم کا طریقہ، آیت نمبر 6۔ سب کچھ تو اللہ نے قرآن میں سکھا دیا ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرو، اور اس زمین پر سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک اور صاف رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی کرنے کے لیے، تکلیف دینے کا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ تم پر اپنا انعام پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس کے اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ یہ جو عہد والی آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے پہلے عہد کیا ہوا ہے، تو اب اس عہد، اور کیا عہد کیا تھا عالم ارواح میں، تمام انسانیت نے کیا عہد کیا تھا؟ ہم نے سنا اور مان لیا۔ اچھا، اب ہے مومنوں، تم اللہ کے لیے پوری پابندی سے انصاف پر قائم رہنے والے گواہ بنو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کتنی دفعہ آیتوں میں سچی گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے، انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو، اور کسی خاص قوم سے عداوت تم کو انصاف سے نہ روک دے۔ یعنی اگر کوئی کرسچن بھی ہے، کوئی یہودی بھی ہے، کوئی ہندو بھی ہے، کوئی چائنیز بھی ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی دشمنی کی وجہ سے کہ وہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے یا اہل کتاب نہیں ہے، تو اس وجہ سے انصاف سے رکنا نہیں، ایون رشتہ دار ہو، ایون نان مسلم ہو، انصاف تو کیا ہی کرو، کیونکہ یہ انصاف تقوی سے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے۔ دوبارہ سے اللہ نے وعدہ اپنا دہرایا، تو صرف ایمان والوں کو نہیں کہا، کہا آمنو و عملوا الصالحات، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عظیم اجر ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ مومنوں، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، تو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ یہ واقعہ، یہ جو آیت نمبر 11 ہے، یہ جو غزوات ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ کتنی بھی ان کی تعداد زیادہ تھی، جو بھی تھا، مگر مومنوں اللہ سے ڈرا کرو اور اللہ پر ہی بھروسہ کیا کرو، یا اللہ تعالیٰ نے سب میں فتح دی۔ آیت نمبر 12، بے شک اللہ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ دیکھیں اس وقت بھی نماز ہے، یہ کب کی بات ہے؟ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل تو یعقوب کا نام تھا۔ تو نماز، طواف، سود، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے، اللہ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے، 12 سردار مقرر کر دیے، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ بھی تھی اور نماز بھی تھا۔ میرے رسولوں پر کامل یقین رکھو اور ان کی مدد کرتے رہو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کرتا رہوں گا، اور تم کو یقیناً باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور جا پڑا۔
تو پھر ان کی عہد چکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ کلام، اب دیکھیں ان کے دل سخت کیوں ہو گئے، اس کی وجہ یہاں اللہ نے بتا دی کہ انہوں نے عہد کیا اور پھر عہد چکنی کی، یعنی عہد توڑا۔ تو اس عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وجہ بتا دی اللہ نے، وہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے ہیں۔ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ تو بالکل بھول چکے، اور آپ کو بلا ناغہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے، سوائے ان کے جو اس میں بہت کم ہیں، تو آپ تو ان کو معاف فرما دیں۔ یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف فرما دیں جو اس میں خیانت کرتے ہیں، اور درگزر فرمائیں، بے شک اللہ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو اپنے آپ کو نصارہ بتاتے ہیں، اب یہ کرسچنز ہیں نصارہ، تو وہ بھی ان کی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا چکے۔ ہم نے ان کے درمیان آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ پیدا کر دیا، اور اللہ ان کا کیا آ، اور اللہ ان کا کیا ہوا جلد بتا دے گا۔ یعنی جو کچھ بھی یہ کیا کرتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، جو بھی بلیو کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ان میں سے اکثر باتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ان کو رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے جو قرآن پاک ہے، اس کے ذریعے سے جس کو اللہ کی رضا کی طلب ہے تو ان کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ صرف پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کو ہم حاصل کر سکیں، یعنی اللہ نے جو قانون بنائے ہیں، جو بتائے ہیں قرآن پاک میں، اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سلامتی کی راہیں بتاتا ہے۔ سلامتی کی راہیں، سبول السلام آیت کے اندر ورڈ ہے، سلامتی کے راستے، ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یا اب یہ دیکھیے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی گمراہی کے اندھیرے سے نور کی طرف نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی ہدایت دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ یہ اللہ نے یہاں اوپر بتا دیا کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سنسیریٹی کی نیت ہو کہ ہاں میں اس لیے پڑھوں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے بتائے ہوئے حکم پہ چلوں، اللہ نے جو منع کیا اس سے میں رک جاؤں، اس نیت سے جو بھی پڑھے گا سیکھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف نکال دے گا، دلوں میں نور عطا فرما دے گا، اور ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتے ہیں۔ بے شک وہی لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ آئین مسیح ابن مریم ہے، استغفر اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ کون ہے جو اللہ سے بچانے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے؟ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ حضرت مسیح بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور ان سب کو جو زمین میں ہیں ہلاک کرنا چاہے، اللہ ہی کی حکومت ہے سارے آسمان اور زمین پر، اور جو بھی ان دونوں میں ہیں ان پر، وہی ہے جو چاہے پیدا کرے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر میں ہلاک کر دوں تو یہ کیا مطلب، کیسے میرا شریک ہو گئے بھائی، بچا تھوڑی سکتے اپنے آپ۔ تو آیت نمبر 18، اور یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ یہود اور نصارہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، آیت میں بھی نام ہے یہود و نصارہ، مطلب یہودی اور کرسچنز۔ آپ فرما دیجئے تو پھر تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو کیوں عذاب دے گا؟ بلکہ تم بھی ایسے معمولی آدمی ہو جیسا کہ اس کی طرف دوسری مخلوق ہے۔ اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہی کی ساری حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ پہنچے ہیں جو تم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اب اس وقت جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ ایسے زمانے میں آئے ہیں جب رسولوں کا سلسلہ بند تھا، یعنی بہت عرصے سے رسولوں کا سلسلہ نہیں تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کتنا صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اس وجہ یہ ہے۔ تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ کے انعامات کو جو تم پر ہوئے، جبکہ اللہ نے تم میں سے بہت سے نبی بنائے، تم کو بہت سے ملک عطا کیا، اور تم کو وہ چیزیں دیں جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اے میری قوم، اس متبرک، اس مقدس ملک میں داخل ہو جاؤ۔ اس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائیں تو بے شک ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بیت المقدس کی بات ہو رہی۔ ان دو آدمیوں نے کہا جو ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہ تم ان کے دروازے تک چلو، جب دروازے پہ پہنچو گے اسی وقت تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ دو آدمیوں نے کہا جو ڈرنے والوں میں سے تھے، لیکن جن پر اللہ نے فضل کیا تھا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ اور آپ کا رب وہاں چلے جائیے، پھر دونوں ہی لڑ لیجئے، یعنی اللہ اور آپ دونوں ہی لڑ لیجئے ان لوگوں سے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، یعنی مجھے تو اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے۔ ہم دونوں اس نافرمان قوم کے درمیان، تو آپ ہم دونوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاجز آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اور میرا بھائی جو ہے اور یہ قوم جو ہے، اس کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ارشاد ہوا یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہیں لگے گا۔ 40 سال بیکار پریشان حیران پھرتے رہیں گے، سو آپ اس نافرمان قوم پر غم نہ کیجیے۔ سزا کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ 40 ایئرس تک بیکار اور پریشان اور حیران رہیں گے۔ اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نظر مانی، نظر کا ورڈ یہاں پہ دوبارہ آیا ہے، تبارہ بلکہ آیا ہے، نظر مانی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی، دوسرے کی نظر قبول نہیں ہوئی، تو اس نے دوسرے سے کہا کہ میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ ایک نے جواب دیا اللہ متقیوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، یعنی مجھے قتل کرو گے تو کر دو بھائی، میں تو متقی رہوں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، نہ تم سے لڑوں گا۔ آیت نمبر 28، اگر تو مجھ پر دست درازی کرے گا، مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، تو میں پھر بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تم کو قتل کروں۔ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے سب سر رکھ لے، یعنی میرا قتل کر دے اور جو گناہ ملے گا وہ اپنے سر پر اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ تو اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی، پھر اس کو قتل ہی کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو سکھا دے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کوا تھا وہ میں نے بھیجا اللہ نے، اور زمین، یہ دیکھیں قرآن پاک میں، اور وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو سکھا دے، یعنی اللہ نے کوے کے ذریعے سے کوے کو حکم دیا کہ دفن کیسے کرتے ہیں، جب کوئی مر جائے تو اس کو دفن کیسے کرتے ہیں، تو وہ کوے کو بھیجا سکھانے کے لیے، اس کو سکھا دیا وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔
دفن کر دے۔ کیسے دفن کر؟ کہنے لگا افسوس میں اس سے بھی بدتر ہوں کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا۔ اچھا، بعد میں قتل بھائی کو کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں کتنا بدترین انسان ہوں، کہ میں تو کوے سے بھی بدتر ہوں، کاش میں اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اللہ نے مطلب باقاعدہ انسان کو دفنانے کا طریقہ کوا بھیج کے اور سکھایا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا کسی فساد کے بغیر جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اب ہمارے پاس مشہور یہ ہے کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، مگر پوری بات کیا ہے آیت 32 میں؟ پوری بات کیا ہے؟ کہ اگر دنیا میں کوئی فساد برپا کر رہا ہے، دنیا میں مطلب جہاں بھی جس شہر میں کنٹری میں، تو پھر قتل کرنا ناحق قتل نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ پوری انسانیت کا قتل ہوگا۔ یہ آیت نمبر 32۔ ناحق قتل کرنے پر یہ بات ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن اگر آپ حق پر ہیں اور آپ نے قتل کیا تو پھر یہ اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور حق کا پتہ کیسے چلے گا؟ فساد کے، یہ اللہ نے مینشن کیا ہے لفظ۔ اس آیت نمبر 32 کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، جو شخص کسی کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے، بلا معاوضہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے یہ ترجمہ کیا ہے، یعنی ناحق دوسرے شخص کا یا کسی فساد کے جو زمین میں اس نے پھیلایا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو، یعنی اگر اس نے فساد بھی نہیں پھیلایا ہے اور کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے، تو پھر اس قتل کو کہا جائے گا ناحق قتل۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فساد برپا کرتا ہے، کوئی میرے گھر میں آتا ہے اور میں اس کو گولی مار دوں، کوئی زمین میں فساد پیدا کرتا ہے اللہ کی باتیں یا رسول یا دین کے لیے، اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی جو ڈاکو لٹیرے برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو کسی کو بچا لائے تو گویا کہ اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہماری بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی بہت سے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ فساد کا لفظ جو ہے نا، یہ بہت براڈ ہے کہ کس کس طریقے سے لوگ فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ جنوں اور فرشتوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، تو ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یعنی فساد ایک بہت براڈ لفظ ہے، اس کے اندر بہت، یا سولی دی جائے یا اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا زمین پر سے نکال دیے جائیں، یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ ابھی جو نکالا جا رہا ہے لوگوں کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہاں پر بہت فساد پھیلا کے رکھا ہے اس زمین پر۔ تو ہاں، کنٹری کا جو بڑا ہے وہ نکال سکتا ہے اور نکالنا چاہیے، اگر قتل بھی کر دیے جائیں ان کے گناہوں پہ تب بھی ٹھیک ہے۔ آیت 34، کیونکہ انتہا ہو گئی ہے۔ آیت 34، مگر جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، جان لو کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے بھائی، اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو کہ میجورٹی ہیں اس وقت، میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں کہ اللہ کے کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو یہ آیت سنا دیں، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، بیعت کر لینا چاہیے، یہ ہے وسیلہ اللہ کے قرب کا۔
اور کیا وسیلہ ہوگا؟ قرآن پاک تو آپ کے پاس ہے، آپ کے سب کے گھروں میں، ہمارے سب کے گھروں میں ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے قرب کا وسیلہ کیا تلاش کرنے کی ضرورت ہے جب ہمارے پاس قرآن پاک ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، اب کسی تیسرے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا سیکھو، ان کے لیے یہ آیت آپ اپنے پاس بڑے بڑے لفظوں میں ہائی لائٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں، مومنوں کا مطلب کیا ہے؟ جو آلریڈی مسلمان ہیں، جو ایمان والے، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ جو ایکسٹرا نفلیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، ایکسٹرا روزے رکھتے ہیں، ایکسٹرا جو جن کو ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جان کر تو ان کے قریب رہتے ہیں تاکہ ان کی باتیں سنتے سنتے ان کا ایسنس ہمیں ملے، اور اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہونے والے بن جاؤ۔ جب آپ ایک دفعہ ایمان لے آئے، اللہ نے کہا ہے مومنوں، یہ کافروں کی آیت نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، اسپیسیفکلی مومنوں کے لیے۔ یہاں پر میں بریکٹ میں اپنے نوٹس میں ڈالوں گی کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ کے قرب کا وسیلہ بنے، وہ ہمیں جو جو بتاتے جائیں ہم کرتے جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ایک رہنما چنیں گے، جس کو آپ گائیڈ بولیں، جس کو آپ شیخ بولیں۔ اگر کافروں کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں، ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائے، اس وقت بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافرین یہ خواہش کریں گے، کافر یہ خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل جائے، اور وہ اس سے کبھی نہیں نکلیں گے، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ چور مرد اور چور عورت جو چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ اللہ نے سزا مقرر کر دی، ان کے فعلوں کی سزا ہے، یعنی انہوں نے جو کیا اس کی یہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے عبرت کے لیے۔ اللہ زبردست غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت میں ہائی لائٹ کر لیجئے واللہ عزیز حکیم، یعنی اس کی تسبیح ایک پڑھنی چاہیے روزانہ ہمیں۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے، جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک۔ آیت نمبر 39، 39، آیت نمبر 29، آ، نہیں 39، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، اللہ تو ہے ہی ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت والا، بے شک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رنج میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، ان کے ہاتھ پہ جو ایمان لائے ان کا یہ حال تھا، تو آج جو مسلمان ہیں ان کیا ہوگا ان کا؟ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول آپ کو رنج میں نہ ڈالیں، یعنی آپ غمگین نہ ہو، لا یحزن کا، آپ غمگین نہ ہو۔ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے جو منہ سے بات کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہیں، ان میں سے جو یہودی ہیں جھوٹ باتوں کے لیے یہ جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ جاسوس ہیں، یعنی یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں نا سامنے سے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ ایکچولی یہودی ہیں، یہ جھوٹ باتوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ جاسوس ہیں دوسرے لوگوں کے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان کے یہ جاسوس ہیں۔ اب جاسوس اس طرح بنتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے درمیان رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ساری باتیں کھول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔
کیونکہ اگر آپ کے اور میرے سامنے کوئی کہے گا میں مسلمان ہوں، تو ہم بھی یہ کہیں گے ہاں یار مسلمان ہے، جو بھی ہے مسلمان تو ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ہمارے گروپ میں ہے، دوستوں میں ہے، لیکن وہ باتیں کیا کیسے پھونکتے رہتے ہیں نا، تو یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے بنفس نفیس، اور اس وقت یہ ہو رہا تھا، تو آج کیا نہیں ہو رہا؟ اور اس جھانسے میں آنا کہ ہاں مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، آپ کون ہیں؟ ہاں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ ملے تو پھر پرہیز کرنا۔ اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر تم کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم ہدایت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہوں، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں، یا ان کو ایوائڈ کریں۔ اگر آپ ان کو ایوائڈ کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجئے۔ یعنی اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے، تو پھر بھی آپ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجئے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ آپ سے کیسے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی اس سے پھرتے جاتے ہیں؟ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اسی کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اہل اللہ اور علماء بھی اس وجہ سے ان کا یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت اور نگرانی کریں گے، اور وہ ان کے شاہد تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھے سے ڈرو، میرے احکام کے بدلے میں تھوڑے فائدے کی چیز مت خریدو، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے حکم نہیں کرے گا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہادو والربانیون والاحبار، اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیا کرتے تھے، یعنی جو ان کے عالم تھے، تورات کے جو عالم تھے، وہ ہدایت کی کتاب تھی، اور وہ بھی نور ہی، اس کو بھی اللہ نے نور ہی کہا ہے۔ دیکھیے آپ آیت میں پڑھیے، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدی و نور، یعنی صرف قرآن پاک نور نہیں ہے، جو اللہ کی کتابیں ہیں وہ بھی نور ہیں، کہ اللہ خود بتا رہے ہیں ہمیں۔ لیکن جو انبیاء اس کے مطیع اور فرما بردار تھے، مطیع کا مطلب ہے اطاعت کرنے والے، اور فرما بردار تھے، ان کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے۔ یعنی جو یہودیوں کے جو علماء تھے، وہ یہودیوں کو تورات کے ذریعے ہدایت دیا کرتے تھے، ہدایت کی روشنی دیتے تھے، اور اللہ نے تورات کے بارے میں بولا کہ ہدایت اور روشنی نور ہے۔ اور اہل اللہ اور علماء بھی اس وجہ سے ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت اور نگرانی کریں گے، یعنی تورات کی نگرانی کرنی تھی، اور وہ ان کے شاہد تھے۔ تم بھی لوگوں سے نہ ڈرا کرو، مجھے سے ڈرو، میرے حکم کے بدلے میں تھوڑے فائدے کی چیز مت خریدو، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ نے جو نازل کیا ہے حکم نہیں کرے گا، یہی لوگ کافر ہیں۔ جو مانیں گے نہیں وہ کافر ہیں۔ ہم نے اس میں یہ فرض کر دیا تھا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو اس کو معاف کر دے تو وہی اس کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے وہی ظالمین میں شمار ہوں گے۔
اب کسی کے پاس اگر یہ آپ شکایت لے کر جائیں جو فیصلہ کرنے والا جس کو بنائیں، اور وہ فیصلہ یہ کرے کہ بھائی معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، نہیں، وہ اس کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور پھر جو بندہ ہے جو شکایت لے کر بیٹھا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو معاف کرے یا جو اس کو سزا سنائی گئی ہے اسی پر ڈٹا رہے۔ یہ آیت ایک دفعہ آپ لوگ اپنے اون پہ ضرور پڑھیے گا۔ 45۔ ہم نے پیچھے ان کے عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ اب دیکھیں، تورات جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور اور ہدایت والی کتاب کہا، اور انجیل نام لے کے ہدایت اور نور والی کتاب کا، اور قرآن پاک بھی ہدایت اور نور ہے۔ تو اللہ کی جو ساری کتابیں ہیں وہ ہدایت اور نور ہیں، اور اللہ نے یہ اسپیسیفائی کر کے بتا دی۔ اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ انجیل والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے مطابق حکم کریں جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی جس کتاب میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ اور انجیل والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے مطابق حکم کریں جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا، اور جو بھی اس کے مطابق حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا تو وہ نافرمانوں میں ہوگا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو بذات خود سچی ہے اور اس سے پہلے اترنے والی سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کی محافظ بھی ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ تو ان کے آپس کے معاملات کا اسی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیے، یعنی یہودیوں اور نصارہ کا فیصلہ جب کریں تو تورات اور انجیل سے نہ کریں بلکہ کس سے کریں؟ اسی کتاب سے کریں، یعنی قرآن پاک سے کریں۔ اور جو دین حق آپ کی طرف آیا ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشات کے مطابق عمل نہ کریں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت بنا دی ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا۔ جو قرآن کی آیت میں ورڈ ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، شرع کا مطلب ہے شریعت، وَمِنْهَاجًا اس کا مطلب ہے طریقت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں طریقت کہاں سے آ گیا؟ اس کی دلیل یہ ہے قرآن کی آیت، شریعت اینڈ طریقت۔ آپ دیکھیے واو کر کے لکھا گیا، یعنی دو لفظ استعمال ہیں۔ اچھا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس دین میں جو تم کو دیا ہے، تو اچھی باتوں کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ تم ان میں اس کے مطابق فیصلہ کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ بھی جب فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو تورات اور انجیل سے نہ کرو، اس سے کرو قرآن پاک سے۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی اگر وہ توریت اور انجیل لے کر آتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، وہ ان کو فالو نہیں کرو، ان سے بچتے رہو، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں بعض باتوں میں جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو جان لو اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل کرے، اور لوگوں میں سے بہت سے تو نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ اے مومنو، یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو جو ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔
پھر تم دیکھتے ہی ہو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے. دیکھیں، دل میں مرض ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی روح گندی ہوتی ہے، جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. اللہ نے کہا دل میں مرض ہے. دل کا مطلب ہے روح. یہ والا دل نہیں جو ہارٹ اٹیک ہے، آرٹریز بند ہیں، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم دیکھتے ہی ہو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے، دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو خوف ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ مکمل فتح دے یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے، پھر اپنے دل کے پوشیدہ خیالات پر نادم ہوں گے. مومنین حیرت سے کہیں گے کیا یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے، اب تمہارے ساتھ ہیں؟ یعنی جو مومن مسلمان ہیں وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ یہودیوں اور نصارہ کے پاس ہیں اور ان کے دوست بنے ہوئے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، تو مومنین حیرت سے کہیں گے ارے یہ تو وہ لوگ ہیں نا، یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی سخت 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 قسم کھایا کرتے تھے. یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قسمیں کھا کے ہم سے کہتے تھے مومنوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سارے اعمال برباد ہوئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے. یہ جو دو کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں پاتے. مومنو یا ایھا الذین آمنو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. مومنین پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت دل ہوں گے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ملامت کرنے والوں کو کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ملامت کا مطلب کیا ہے؟ جو الٹی سلٹی بکواس کرتا ہے اس سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ اکبر. آیت نمبر 55. تمہارے دوست تو اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے لوگ ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا دوست کون ہے. جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں. جو لوگ اور اس کے رسول اور مومنین سے دوستی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے دوستی کرے گا، اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، تم اپنا دوست نہ بنانا ان اہل کتاب کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور نہ کافروں کو. اللہ سے ڈرتے رہو اور تم ایمان والے ہو. جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. اعلان کرتے ہو یعنی جب اذان دیتے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم میں کون سی بات معیوب پاتے ہو، یعنی تم ہمارے اندر ایسی کون سی بری چیز دیکھتے ہو. آپ کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب. کس کس قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں کون سی ایسی بات عیب والی دیکھتے ہو جس کی وجہ سے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو واحد جانتے ہیں. اس کے علاوہ تم ہمارے اندر کیا عیب دیکھتے ہو؟ اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس آئی یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی جو پہلے آ چکے ہے یعنی تورات اور انجیل، باوجود اس کے کہ تم میں اکثر نافرمان اور باغی ہیں. دیکھیں اب یہ جو ورڈ ہے نا فاسقون، آیت 59 میں، فاسق کا مطلب ہے باغی، بغاوت کرنے والا. جب کوئی کسی حکم کی سے بغاوت کرتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے. آیت 60. آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتا دوں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بری جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ یہ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر اللہ کا غضب ہو، اور جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیے تھے. یعنی یہ اب بنی اسرائیل کی بات کریں، اور شیطان کی عبادت کی ہو، ان سب کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور سیدھے راستے سے بہت دور ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نمبر 60 میں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جس جس کو جو اللہ کی نظر میں برا ہے، برا جس کو ملے گا اینڈ، وہ یہ ہے.
جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، جن پر اللہ کا غضب ہو، اور جس کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیے ہو، اور شیطان کی عبادت کی ہو، ان سب کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا، اور سیدھے راستے سے بہت دور ہوں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے ہیں، اور کفر ہی لے کر چلے گئے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہتوں کو جو گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور حرام کھانے پر دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں۔ بے شک ان کے یہ سارے کام برے ہیں۔ ان کو یہ بڑے بڑے، ان کو یہ دیکھیے، اب یہاں پہ آیت میں ورڈ آتا ہے ربانیونا، اور تو اس کا مطلب، رب کا مطلب ہم تو صرف ایک ہی رب کو جانتے ہیں اور وہ ہے اللہ، لیکن حقیقت میں جو ہے، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے رب، تو ربانیون کا مطلب ہے جو بڑے بڑے ان کے مشائخ ہیں، علماء ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں علماء اور شیخوں کے لیے۔ شیخ سنگولر کو کہتے ہیں، مشائخ پلورل کو کہتے ہیں۔ عالم سنگولر کو کہتے ہیں، علماء پلورل کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ آپ کو اس لیے آپ کی دھیان ادھر دلا رہی ہوں اسپیشلی کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آیت 63، ربانیون والاحبار، واو ہے بیچ میں تو اس کا مطلب دو ہیں، تو ربانیون مشائخ اور احبار علماء۔ پیچھے بھی یہی لفظ آیا تھا اور میں دو دفعہ میں پڑھنے کے لیے روکی تاکہ میں یہ دیکھوں کہ اس کے لیے لفظ کون سا ہے۔ اچھا، شریعت اور طریقت کے لیے جو قرآن کی عربی میں قرآن کی آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے شرعتوں و منہاجا، یہ شریعت اور طریقت۔ اچھا، آیت نمبر 63 میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بہت بری ہے، یعنی عادتاً نہیں روکتے، بھائی اب سب کر رہے ہیں تو عادتاً کرنے دو۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، انہی کے ہاتھ بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہی کے ہاتھ بند ہیں، بھائی یہ میرے بارے میں یہ جو بکواس کرے، اور ان کے اسی کہنے کے سبب اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میرے ہاتھ کیا بند ہوں گے، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے ان میں بہتوں کو سرکشی اور کفر میں زیادتی کر دیتی ہے۔ ہم نے ان میں باہم دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیے ہیں۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو فرو کر دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ واللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں، اب فساد کا جو ورڈ ہے نا یہ بہت براڈ ہے، یہ فساد، تقوی، بہت براڈ ورڈز ہیں، اس کی ڈیفینیشن ایسا جو اردو والا فساد آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، یعنی جو سرفس کا لیول اوپر اوپر کی بات ہے وہ صرف فساد کہہ دیا جاتا ہے، لیکن فساد بہت بہت براڈ اس کی وہ ہے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کرتے، اور اگر یہ لوگ توریت انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب نے بھیجی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور ابھی دوبارہ کہہ رہے ہیں، تورات اور انجیل والوں میں یعنی یہود و نصارہ میں ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ بد کردار ہیں۔ اے رسول، آپ سب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہ کرو۔
ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب تک ہم کتاب کی پوری پابندی نہ کریں، صرف نماز روزہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ دوسری پابندیاں بھی کرنی ہیں. اور ضرور جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے اس میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کیا کریں. بے شک مومن یہودی فرقہ سابعین، پہلے بھی یہ سابعین کا ذکر آیا تھا، اور نصارہ. بے شک مومن یہودی فرقہ سابعین اور نصارہ، سورہ بقرہ میں بھی سابعین کا ذکر آیا تھا. سابعین ایک قوم تھی جو کہ سیدھے راستے پر تھی. یہ میں شارٹ کٹ میں صرف بتا رہی ہوں. بے شک مومن یہودی فرقہ سابعین اور نصارہ، جو شخص اللہ پر روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو وہ ان سب کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے. جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے. آج بھی یہی ہے، جتنے علماء ہیں اگر وہ قرآن پاک کا صاف صاف حکم سنانے بیٹھتے ہیں یا سزائیں سنانے بیٹھتے ہیں، تو یا تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، مطلب بولنے سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے سارے سوشل میڈیا پہ، اور یا پھر کہیں کہیں قتل بھی کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 70، آیت نمبر 71. اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہیں ہوگی اس سے، اور وہ بھی اندھے بہرے بن گئے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے. یعنی ان میں سے اکثر اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ، جنہوں نے کہا کہ اللہ آئین مسیح ابن مریم ہے. آئین، آئین کا مطلب کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اللہ ہے. اس کو ذرا آیت میں دیکھ لیجئے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے. قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے. جنہوں نے یہ کہا وہ کافر ہو گئے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بے شک وہ بھی کافر ہیں. ایک کافر تو یہ بتا دیا، اب دوسرے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ تین میں ایک ہے، جبکہ بجز ایک معبود کے کوئی معبود نہیں. اور اگر یہ لوگ اپنے ان قول سے باز نہیں آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا. کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا، رحمت والا ہے. واللہ غفور الرحیم. یعنی اگر یہ یہود و نصارہ اور یہ جو کافر جو ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود توبہ کر لیں اگر، تو میں معاف کر دوں گا. تو آپ نے دیکھا ہے جو کافر مسلمان ہو جاتے ہیں اور واحد اللہ کو مانتے ہیں، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بالکل نیو بورن بن جاتا ہے انسان. اچھا، آیت نمبر 75. مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک رسول ہے. جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں. ان کی والدہ ایک سچی عورت تھیں، ایک سچی ماں تھیں، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اوپر ہے. یہ تو انسانوں اور جانوروں اور جن اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کھانا تو کھاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے تو ہم کس طرح ان سے دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں. آپ فرما دیجئے، کیا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نقصان کرنے کا اختیار رکھتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، حالانکہ اللہ سب کی سننے والا اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. غلو
تا لا تغلو، قرآن کا غلو کا مطلب ہے کسی چیز میں حد سے بڑھ کر بات کرنا، ایگزیجریٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق بلا وجہ غلو مت کرو، یعنی ایگزیجریٹ کر کے بات نہیں کرو، اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑے ہوئے تھے اور بہت سو کو غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یہ اللہ تعالیٰ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے۔ حد سے آگے نکلنے والے کو غلو کرنا کہتے ہیں، ایگزیجریٹ کر کے ساری حدیں پار کر دینا، اور وہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے باز نہیں آتے تھے، بے شک ان کا فعل بہت ہی برا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے کافر، بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی پر اور کتاب پر، تینوں پر جو ان کے پاس آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایمان ہی سے خارج ہیں۔ آپ ان یہود اور ان مشرکین کو اور آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے پائیں گے، یعنی دنیا میں جو دوسرے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا آپ کسے پائیں گے؟ یہود اور مشرکین کو، اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہمارا سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یا اللہ، ہم نے آج لا یحب اللہ پارہ نمبر 6 پڑھا، اور اس میں سورہ نساء اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ شروع ہوئی۔ اس تمام کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، اور یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے اور گمراہ لوگوں سے، گمراہ کاموں سے، یا اللہ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو اور ان سے جڑے رشتوں کو سب کو بچا لیجئے۔ جب آپ ہماری مدد کریں گے، ہمیں بچائیں گے، تو تبھی ہم بچ پائیں گے، ورنہ ہم بچ نہیں پائیں گے۔ یا اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں مدد، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرمائیے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائیے، گمراہ لوگوں سے بچا لیجئے، گمراہی کے راستوں سے بچا لیجئے، گمراہی کے کاموں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ زبان سے کوئی گمراہی کی بات کرنے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے، ہماری صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو ہمیں آپ کے سیدھے راستے پر لے کر کے چلے۔ یا اللہ ہم سب کو بہترین دنیا، بہترین آخرت نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔